We are live now. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Uh, a very warm welcome. Actually, warm नहीं मुझे hot कहना चाहिए आज because Islamabad is on fire. आज 41 डिग्री सेल्सियस है और मेरे यार दोस्त जनरली मजाक उड़ाते हैं. They knowing the fact that I'm from Karachi. Lahore is burning today. Karachi, as usual, is burning. But for us, people from Islamabad, uh, हम ज़रा यूज टू नहीं हैं. हम थोड़े से बर्गर हो गए यहाँ आके और 35 डिग्री सेल्सियस जब जाता है तो यहाँ बारिश हो जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मेरे जैसे लोग काले करतूतों वाले शायद आ गए इस शहर में और जिस वजह से अब अल्लाह ताला ने हमें भी ढूंढ निकाला है और अपना कहर बरसा रहा है हम पे. Nevertheless, a very warm welcome to all of you today. आज हमारे दरमियान जो इंटरव्यूई हैं वो वैसे तो किसी तारुफ की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे जैसे वो लोग जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है. नाइला अंसारी साहिबा का. Naila Sahiba is a playwright with a career spanning over 3 decades now. She is among the few writers who conceived and shaped the PTV Golden Era, creating a standard that remains today. The range of her work begins with love and family, but always dives into issues related to classism, domestic abuse, which is very common unfortunately these days in our country, feminism, women empowerment, be it urban or rural. The most recent serial, Ruswai, won her a nomination for the Pakistan International Screen Awards 2020 as Best TV Writer. MashaAllah. Her early award-winning streaks for Best Writer included Nasl, Noori, and other critically acclaimed serials include Tum Yaad Aaye and Nehmat, followed by internationally acclaimed Mera Rakhi. आइए हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में नाइला अंसारी साहिबा को. नाइला साहिबा, वेरी वार्म वेलकम टू यू. वालेकुम अस्सलाम. जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया. बहुत अच्छा लग रहा है. जी बताइए. मैम, ये जो प्रोग्राम है जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था, इसमें हम फेलियर्स को सेलिब्रेट करते हैं, फेलियर्स की बात करते हैं और आप जैसे कुछ करेजियस लोगों को बुलाते हैं जो अपने फेलियर्स लोगों के साथ खुल के शेयर कर सकें. बिकॉज जनरली हम देखते हैं वेस्ट से बड़ा इंस्पायर होते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज वगैरह सुनते हैं और देखते हैं और उससे महसूस होते हैं, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक फेलियर है. वो जहाँ से गुजर के आए होते हैं लोग, चाहे वो ऑपरा विनफ्री है, वो बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, यू नो द फेमस बिग नेम्स, वॉरेन बुफे हो गए, एंड सो मेनी अदर्स जो हमें इंस्पायर करते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में. तो उनके पीछे भी आई एम श्योर फेलियर्स होते हैं. दे टॉक अबाउट देयर फेलियर्स. उस चीज़ को सॉर्ट ऑफ हमने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पाकिस्तान में और हम आप जैसे लोगों को बुलाते हैं ताकि वो अपने फेलियर्स के बारे में कुछ बात कर सकें और फिर बताएं हमें कि वो आज जहाँ पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे, उसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्या तकालीफ बर्दाश्त की हैं उन्होंने. सो दैट इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट. अच्छा, मेरा तारुफ मुझे लगता है कि एक तरीके से अधूरा होगा अगर मैं अपने खानवादे का जिक्र नहीं करूँ जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है. और मेरी वालदा का ताल्लुक़ एक बहुत इल्मी घराने से था. उनका नाम डॉक्टर अतिया खलील अरब था. मेरे वालिद मतलब एक तरह से एक बहुत इल्मी घराना था. तो आप ये कहें कि जब एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पौधे जो हैं वो अक्सर व बेशतर छोटे रह जाते हैं और उनको एहसास नहीं होता कि धूप भी कोई चीज़ होती है. तो टू टेल यू द ट्रुथ, इन द बिगिनिंग तो ऐसा लगता था कि बड़ी ख्वाबनाक सी ज़िंदगी है, बिकॉज मेरी वालदा एक पब्लिक फिगर थी. तो जो लोग उनको जानते थे वो मुझे जानते थे. तो ज़िंदगी और जर्नी ज़रा सी स्मूथ रही. एंड मैं कहूँ कि मैंने बड़े बड़े पापड़ बेले और सड़कों की खाक वाक छानी. ऐसा टू टेल यू द ट्रुथ मेरे साथ नहीं हुआ था बिकॉज मैं प्रिविलेज थी.
اینڈ لیکن مجھے آپ سب کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو برگد کے پتے ہیں یہ کبھی کبھی جھڑ بھی جاتے ہیں، اور جب یہ جھڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو دھوپ کے عادی نہیں ہوتے. میں جب وہ زمانہ تھا جب میں نے شروع کیا تو پی ٹی وی کا زمانہ تھا، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے کچھ خاص رائٹرز ہوتے تھے اور وہی لکھا کرتے تھے. میں ایک صحیح بات بتاؤں کہ اگر میری والدہ چاہتی تو یقیناً یہ کہہ سکتی تھی کہ بھائی نائلہ کو آپ ایک چانس دیں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں. میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بائی لک میں غضنفر علی سے ملی، جن کا انڈس ویژن تھا، آئی ایم شیور آپ انہیں جانتے ہوں گے. انہوں نے اس انڈسٹری کو بنایا ہے، وہ پائنیئرز میں سے ہیں. اور I was a young girl, I met him, and the first time I met him, within 2 days my first play was approved. And within a year میرا سیریل جو ہے وہ پہلا سیریل تھا جو پی ٹی وی نے خریدا اور جس کا نام نسل تھا، which brought about a change، جو ایک اربن ڈراما تھا، بہت اربن ڈراما تھا. And I was in my early 20s، اپنا آنرس کر رہی تھی میں. تو آپ دیکھیے کہ مجھ سے یہ کہا جاتا تھا ارے ہم نائلہ انصاری تھوڑی ہیں کہ ہمیں فوراً چانس مل جائے اور ہم پہنچ جائیں. یہ سب میں سنتی ٹوٹ رہی تھی. اور یہ اور مطلب ایک طرح سے ٹو ٹیل یو ٹروتھ آپ کی ذرا ہوا بھی بھر جاتی ہے. آپ ایک شیل ہوتا ہے اور آپ کے اندر پرائڈ آتی ہے، اور جو یقیناً پہلے سے کہیں نہ کہیں یہ بیکٹیریا میرے اندر موجود رہا ہوگا، اور جس کو سدھونے کا کوئی نہ کوئی پلان اللہ میاں نے کیا ہوا تھا. سو آپ یہ کہیں کہ شروع کی جرنی بڑی اسموتھ رہی. And then I got married and I had to move to Dubai. So gap aa gaya. Writing was my passion. I was never a bad writer. Writing was my passion. تو نسل آیا، مسٹری تھیٹر آیا، یہ سب بہت پسند کیے گئے لوگوں کو، لوگوں نے بڑا پسند کیا اس کو. اور یہ آپ ساجد بھائی کا بھی ذکر کر رہے تھے، ساجد حسن کے ساتھ بڑا کام کیا، سب کیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ میں بیٹھی رہتی تھی وہاں پر دبئی میں، اور مجھے لکھنے کا شوق تھا، پیسے کی ضرورت نہیں تھی. تو جو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے تھے، اپروچ کرتے تھے، میں صرف ان کو ہی کیٹر کرتی تھی. میں آؤٹ آف دا وے نہیں جاتی تھی، بیکاز آئی آلویز تھاٹ کہ بس میں تو ہوں، میں ہی ہوں شاید نا. اور وہ بلیک ببل واز بیڈ، اٹ واز ایکچولی ویری بیڈ. سو میں لکھتی تھی. آنیسٹلی نوری جو ہے وہ وہیں سے بیٹھ کے لکھا، اور وہ کرٹیکلی ایکلیم ڈراما، اور اس کو اوارڈ ملا، سب کچھ ہوا. لیکن وہ انڈس ویژن تھا، میرا بابا غضنفر علی سر کے اوپر تھے، ان کے. لیکن جب انڈس ویژن ٹوٹنے لگا اور باقی انڈسٹری پھیلنے لگی، اور جیو آ گیا، اور ہم آ گیا، اور ARY آ گیا، اور 10 برس گزر گئے، اور اچانک مجھے لکھنے کی ضرورت تو ہمیشہ سے تھی، پیسے کی بھی ضرورت ہوئی. ٹو ٹیل یو the truth. And I said that, my God, I'm waiting for people to approach me and they're not. They didn't know me. وہ لوگ مجھے بھول رہے تھے. دیکھیں آپ 3 سال میں ایک ڈرامہ لکھے ہیں، آپ بیگم سنڈروم میں بیٹھی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہلے ہم 5 رائٹرز تھے جب میں یہاں سے گئی تھی، 6 رائٹرز، اب 20 رائٹرز، ہنڈریڈز آف رائٹرز ہو گئے تھے. واپس آ کر اپنی جگہ بنانا کیسے پاسبل تھا ببل میں بیٹھ کر کے. اینڈ دس ٹائم آئی نیڈڈ ٹو نو ویئر آئی اسٹینڈ، بیکاز جو بیوٹیفل ڈراما میں لکھ رہی تھی، جو وہ سارے کے سارے وہ اکثر و بیشتر جو ڈرامے تھے وہ بہت چھوٹے چینلز پہ لوگ خریدنے لگے. یہاں سے مجھے احساس ہوا کہ کیا ہوا، آپ وہ لوگ بھول گئے ہیں. اینڈ آنیسٹلی بھولے کیا تھے لوگ، تو ینگر لوگ نے ٹیک اوور کر لیا تھا، ان کو مجھے یاد دلانا پڑ رہا تھا. تو دیٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی اپروچ دیم. اینڈ
انہوں نے میری کہانی کو ریجیکٹ کر دیا. میں نے دوسری کہانی دی, آپ کو معلوم ہے, وہ بھی ریجیکٹ ہوگی. میری زندگی میں کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں کوئی کہانی دوں ریجیکٹ ہو. میری کہانی لکھی جاتی تھی اور لکھنے سے پہلے ابھی 4 ایپیسوڈ ہوتے تھے کہ شوٹ پر فلور پر ہوتی تھی, ہوتا تھا ڈرامہ. اور یہاں پر میں, سلطانہ آپا بڑی پیاری ہیں, سلطانہ آپا ملاقات کر رہی ہیں, لیکن کیا ہے کہ مجھ کو اس کا نہیں پتا تھا, مارکیٹ کا نہیں پتا تھا. میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی, ببل سے نکلنے کا ٹائم تھا کہ بھائی مارکیٹ بدل گئی ہے, لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, یہ ایک اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر, اینڈ کوئی تمہارے پاس نہیں آنے والا, تم خود جاؤ گی. اینڈ دیٹ واز the first time the pearl that broke its shell, نادیہ ہاشمی کا کی ناول ہے, آپ ضرور پڑھیے گا. The pearl had to break its shell. وہ پرائڈ جو ہے نا اسے ٹوٹنا تھا اور ضروری تھا. And I went all the way and I met those girls and you know میں کس سے ملتی تھی, سی او سے ملا کرتی تھی نا. اور بس اب تو وہ غائب ہو گئے تھے, اب سی او نہیں ملتا تھا آپ سے. اب کانٹینٹ کی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہاں پر رائٹر جاتا ہے, وہ I went there and I said that I am Nail Ansari and I have been writing for a long time and this time I want you to please مجھے کنسیڈر کریے. It was very difficult for me, محمد علی صاحب, to say these things because جب مجھے ایک بار سننے کو یہ ملا, راشد سمی نے مجھے کہا کہ کسی نے پوچھا ہے کہ کون ہے یہ, تو میں نے کہا کہ او مائی گاڈ, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. نہیں, وقت بدل گیا تھا, 10-20 برس زیادہ آگے چلی گئی تھی زندگی, مجھے پیچھے مڑ کر آنا تھا اور میں عمر رسیدہ بھی ہو گئی تھی. لیکن جب آپ کے پاس پیشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے, اور تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو ان تقاضوں پر بھی پورا اترنا پڑے. یس آف کورس, ابھی میں نے یہ پڑھا کہ ہمارے بڑا وہ اسٹینڈرڈ گر رہا ہے ہمارے ڈراموں کا, بٹ دا تھنگ از دس کہ ہم پاپولیشن میں بھی بڑھ گئے ہیں نا, ہماری ایجوکیشن وائز بھی ہم نے ریگریس کیا ہے, پیچھے گئے ہیں. تو لوگ بہت گمبھیر موضوعات کو دیکھنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ چینل چینج کر دیں. پہلے پی ٹی وی کا چینل ایک ہوتا تھا تو کوئی چینج نہیں کر سکتا تھا, تو ہمارے لیے ایجوکیٹ کرنا آسان ہوتا تھا. یہاں پر محمد علی صاحب میں گئی ہوں اور سچی بات کہوں میں, they knew me. One of the girls knew me, the rest of them were very young. They were only few years older to my daughters. Only one girl knew me and she said that میں نے آپ کا پورا ڈرامہ کیا ہے, میں آپ کی فین ہوں. میں نے کہا thank God کوئی تو مجھے جانتا ہے. You know, it becomes that difficult. It's a بہت fast growing industry ہے یہاں پر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اینڈ دین میں نے ان کو ایک کہانی سنائی, خیر کو تو انہوں نے فوراً اپروو کر لی. لیکن پھر اس کے بعد آپ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو اینڈ آپ کو مسلسل اس میں رہنا ہے تو آپ کو لکھتے رہنا ہوتا ہے. اور محمد علی صاحب 1 مہینے میں 4 کہانیاں بھیجی, اور ایک کہانی لکھنا بہت مشکل ہوتی ہے. And I take a very long time writing a story. 4 stories in one go, all rejected. And I asked the girls, I was in Dubai نا, میں دور تھی, میں نے کہا بچیوں کیا آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے لکھنا نہیں آتا؟ کہ نہیں ایسی بات نہیں, ایسے مت سمجھیے آپ. لیکن جو ہمارے یہاں کے تقاضے ہیں ان کو یہ کہانیاں نہیں پورا وہ کر رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ میں ایک پرٹیکولر کلاس کے بارے میں لکھ رہی تھی, میں اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس کے بارے میں نان ایشوز کے بارے میں لکھ رہی تھی. میں نے مجھے ایک خاص لمپ سم اماؤنٹ آف منی کی ضرورت تھی, اینڈ میں نے زبردست ناول اڈیپٹ کیا تھا. وہ اسکرپٹ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے, کسی نے نہیں خریدا. ہم ٹی وی loved it, ARY loved it, no one bought the script. 25 episodes, لکھنا آسان نہیں ہوتا.
lot of pages, beautiful script. They still come back to me, ask me, आपा आगे क्या हुआ? मैंने कहा नहीं बताऊंगी आगे क्या हुआ. तो नहीं, मार्केट नहीं है आपका, लोग चैनल बदल देंगे. तो आप ये सेटबैक्स जो है इनको सहना और ये भी सुनना कि ये 8 एपिसोड्स पूरी की पूरी आपको डिलीट करना होंगे. और हम कहते हैं ना, वो कौन राइटर्स हैं जो कहते हैं हम तो अपना एक लफ्ज भी नहीं चेंज करते या वो नहीं, आप I had to go through a lot because मुझे ये समझ में आ गया कि भाई जो लोग मुझसे काम ले रहे हैं उनकी भी एक ड्यूटी है. वो केटर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी को. मैं बहुत जुगादरी बातें लिखना शुरू कर दूंगी तो कोई समझने को तैयार नहीं होगा. तो मैंने कहा नायला एक काम करो, तुम अपनी चीज़ों को शुगर कोट करके लिखना शुरू करो. तो चालाकियाँ तो करना पड़ी. और यहाँ तक कि जो जिस प्ले को मैं समझ गई थी कि ओ दुनिया का ये मेरा सबसे प्यारा प्ले है, एंड इट वाज अ गुड प्ले. तुम याद आए, आप अगर कभी आपका दिल चाहे तो आप जरूर देखिएगा. इट वाज अबाउट अ वुमन, लड़की who is full of flaws and किस तरह से वो चेंज होती है. एंड एजुकेशन जो है वो की फैक्टर था उस ड्रामे का. एंड दे ऑल लव द प्ले. इट वाज क्रिटिकली अक्लेम्ड बट उसकी टीआरपी नहीं है. टीआरपी नहीं आई तो उन्होंने कहा कि आप इतनी कम टीआरपी है तो अब आप ये बताइए कि दूसरा ड्रामा कैसे मिलेगा. कह रहे ड्रामा क्रिटिकली अक्लेम्ड है, बेहतरीन है, इंडिया से फोन्स आ रहे हैं मुझे, ईमेल्स आ रही हैं उसके ऊपर, लेकिन टीआरपी नहीं आई. तब नेक्स्ट प्ले किस्मत से मिल गया. नेक्स्ट प्ले जो मिला तो मैंने ऑनेस्टली उनसे पूछा कि बेटा ये बता दो कि उसको किस तरह से, हाउ डू वी, बिकॉज मैं पहले सुनती नहीं थी, पहले वो लोग नहीं सुनते थे. फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, बिकॉज हर चैनल की अपनी एक व्यूअरशिप है. हर चैनल को कुछ पर्टिकुलर लोग देखते हैं. अच्छा, जैसे आप हैं मोहम्मद अली साहब और बाकी जो लोग ज़्यादातर किताबें पढ़ते हैं व्हाटएवर, वो तो ड्रामा देखते ही नहीं. तो अगर वो नहीं देखते हैं तो फिर ये लोग बैठते हैं चैनल वाले, तो वो उनके लिए ड्रामा लिखवाते हैं ना जो देखते हैं. और आप ये कहें कि विद द पेस ऑफ टाइम चेंज नहीं हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है. अभी भी और तरह के ड्रामे लिखे जा रहे हैं जिनमें लड़की बुरी है और खानदानी ऐसे मसाइल हैं जिन पे मैं कभी खुद भी नहीं लिखूंगी. लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं. जब बच्चियां मुझे आकर के कहते हैं, चैनल वाले कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट पे लिखें आप, लड़की के ऊपर अगर हाथ उठे तो हाथ रोक ले. तो पहले कहते थे आप जब लड़की पे पर हाथ उठता है तो व्यूअरशिप बढ़ती है, टीआरपी बढ़ती है. अब देखिए, आप जिस दरिया में रहते हैं ना उसी में सांस लेना होती है. आप उसमें सांस लेना आना चाहिए, मगरमच्छों से करनी पड़ती है. जी. लेकिन यहाँ एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा. आपने बहुत खूबसूरत बात की कि मिजाज चूँकि बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, लेकिन एज अ राइटर डोंट यू थिंक इट वुड बी पेनफुल फॉर यू, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर जानरे से आपका ताल्लुक है और आप उसमें लिखती हैं और अच्छा लिखती हैं माशाल्लाह. तो अपने आप को चेंज करना और ढालना जस्ट बिकॉज कि क्या बिकता है मार्केट में. नहीं, आई एम सॉरी टू से कि क्या बिकता है. नहीं, मैंने लूजिंग यू, आपका कनेक्शन थोड़ा सा भी आपसे क्या होती है. रुसवाई जो है, रुसवाई बिकने वाली चीज नहीं थी अगर देखा जाए तो. इट वाज अ प्ले ऑन अ रेप्ड विक्टिम, जिसको अगर मैं चाहती तो मैं विक्टिम बना सकती थी. मैंने उसको सर्वाइवर बनाया.
میں نے اس کے پیٹریارکل سوسائٹی میں اس کا بھائی جو آنکھیں جو سر جھکا کر کے اس کو زندہ درگو کر سکتا تھا، وہ اس کے لیے کھڑا ہوا، اس نے لوگوں کی باتیں سنی، اس نے تقریباً اپنے گھر کو داؤ پہ لگا دیا. مطلب یہ ساری چیزیں چینل پر ہی چلی نا، ARY پر ہی چلی نا، اور لوگوں نے پسند بھی کی. تو میں یہ کہوں کہ نہیں میں بہت زیادہ کمپرومائز کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. یس آف کورس یہ ضرور ہے کہ وی آر ناٹ پراپرلی چیلنجڈ. آر یو چیلنجڈ؟ ہو از چیلنجڈ ان پاکستان؟ جو ہماری ایک میراث تھی، ہم کلچرلی اتنے اویئر تھے، ہم کتابوں کی دکانیں تھیں، لائبریریز تھیں، گھروں میں کتابوں پر اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوا کرتی تھی. کیا وہ اب بھی ہوتی ہے؟ ہم گنے چنے مٹھی بھر لوگ ہیں جو اپنی پرانی زندگیوں کو ابھی تک یاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ اوہ سب کچھ بدل گیا. اس تبدیلی کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں نا. خاندان کا ایک کردار ہوتا ہے، مدارس کا مدرسوں کا کردار ہوتا ہے. اب مطلب اسکولوں کی جگہ مدرسوں نے لے لی ہے، رجت پسند سوچ ہو گئی ہے، ہزار چیزیں. تو ان سب چیزوں کو لے کر کے ایک چھوٹا سا ایسا گلدستہ بنا کر ہمیں پیش کرنا پڑتا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں پر مطلب دیکھیں. اور میں اگر ذرا پروگریسو تھاٹ سوچ رکھتی ہوں، اور تو ٹھیک ہے میں وہ والا ڈرامہ لکھتی ہوں. عمیرہ احمد جو ہے وہ صوفی سوچ رکھتی ہیں، وہ صوفی تھاٹ کے ساتھ ایک پھول آپ کے لیے پیش کر دیتی ہیں. زنجبیل کچھ اور لکھ رہی ہیں، بی گل کچھ بہت پروگریسو بڑی اچھی، مطلب کہ بہت پیاری لڑکی ہے وہ اور ڈرسی جاتی ہے، صلہ لکھ رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف چیزیں جو ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ہی آ رہی ہیں. کوشش میں صرف رائٹرز نہیں لگے ہوئے ہیں، کانٹینٹ والے بھی لگے ہوئے ہیں، چینل والے بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن یس آف کورس ہم دنیا سے نرالی کوئی چیز دے دیں جو کون کہہ رہا تھا، بالکل ہی کہہ رہی تھی کہ ایک ہماری ایکٹریس ہیں بڑی ماہرہ یا کون کہتی ثانیہ وغیرہ، ان سے کہہ رہی تھی کہ میں ویمن کرکٹ ٹیم کے اوپر ڈرامہ لکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھوا لیجیے، لیکن خریدے گا کون؟ اور اگر خرید بھی لیں گے تو بنائے گا کون؟ دیکھے گا کون؟ تو پاپولر دیکھنا پڑتا ہے. جی چلیں سکسیس کی بات کرتے ہیں. تو سکسیس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں، اور کون سا ایسا پلے ہے جس کو آپ واقعی آپ کہتے ہیں یس آئی ڈیڈ اٹ، یو نو دس واز مائی اچیومنٹ؟ Success is actually pleasure, but it's short-lived. I believe I am process oriented. میں منزلوں پر زیادہ بلیو نہیں کرتی. بس مجھے چلتے رہنا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا سفر بڑا اسموتھ شروع ہوا تھا، اور مجھے مطلب پی ٹی وی کے ڈائریکٹرس کرتے تھے کہ ایک پرٹیکولر نام لیا کرتے تھے کہ بس اس رائٹر کے بعد اب یہ رائٹر آ گئی. اور اچانک میں اپنے 5 یا 6 سال بعد سے ابھی 5-6 years back I had to start the struggle again. یہ وقت تو سیٹل ڈاؤن ہونے کا ہوتا ہے نا، یہ وقت اسٹرگل کا تو نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ شاید میں نے اپنی ماں سے یہ سیکھا ہے کہ کوئی بھی وقت جو ہے نا وہ بیٹھنے کا نہیں ہوتا. کسی نے مجھے یاد ہے کسی نے ہمارے گھر میں بہت اچھے بڑے شعراء اور ادیب آیا کرتے تھے، تو میں 19 ہی ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے لکھ کر کے بھیجا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو یہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، یہ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ مضطرب آپ کبھی بھی ہو سکتے ہیں، کبھی بھی آپ سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ بس آپ اٹھیے اور اب آپ کے اضطراب کا وقت شروع ہو جائے. سو جب تک آخری وقت نہیں آتا سفر جاری رہنا چاہیے. اور یس میرے خیال میں میرا
مجھے جو پلے بہت اچھا لگتا ہے وہ لگتا ہے نوری. وہ میں نے رول ایریا کے لیے ایک اسٹرانگ لڑکی کے اوپر لکھا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اینڈ شی واز لائک جو ہمارا وڈیرا تھا وہ اس کے ساتھ کرتا ہے, اینڈ it was a beautiful play, it was very well written because one go میں لکھا گیا تھا, کوئی چینجز کسی نے نہیں کی تھی. اللہ میاں غضنفر علی کو بہت لمبی زندگی دے کہ وہ کبھی کوئی چینجز نہیں کرتے تھے میرے ڈرامے میں. اور ایک سندھی ڈائریکٹر نے اس کو وہ کیا تھا, کوئی نیا بچہ تھا وہ, اور وہ کیا ڈرامہ بنایا تھا انہوں نے, اور اس کو لک اسٹائل ایوارڈ ملا, اس کے ڈائریکٹر کو ملا, ہم لوگ سب نامینیٹڈ تھے. تو دیٹ واز ون آف. پھر اس کے بعد رسوائی جو ہے, رسوائی بڑا اچھا ڈرامہ تھا, ان لوگوں نے بہت اچھا بنایا, بڑی محنت کی. اب تو یہ ہے کہ ٹیم ورک ہے. پہلے 3 لوگ بناتے تھے, میں ایک رائٹر ہوتا تھا, ایک ڈائریکٹر ہوتا تھا, ایک پروڈیوسر ہوتا تھا, بس 3 آدمی. اب تو یہ 12, 15, 14, 20 لوگوں کا ڈرامہ بن گیا جس میں ان کا انپٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یہ لوگ ہم کو بتاتے بھی ہیں کہ دیکھیے یہ بھی ہیں حالات. اور یس آف کورس شروع میں یہ ہوتا تھا, میرے اوپر یہ الزام تھا کہ آپا جو ہے وہ ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کے بارے میں نہیں لکھتی. شاید انہوں نے غربت کبھی دیکھی نہیں اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن یس ایسی کوئی بات نہیں کہ غربت دیکھی نہیں, میں ان سب کے ساتھ کھڑی ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں آ کر مجھے گراؤنڈ ریالٹیز کا پھر سے پتہ لگا. وہ تو ایک کولڈ اسٹوریج ہے دبئی, ادھر تو جا کر آدمی ذرا سا اس کو تھا ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو ناؤ دیٹ آئی ایم گوئنگ تھرو دیٹ پیریڈ, آئی انڈرسٹینڈ یہاں کے جو چیلنجز ہیں. بس دیٹس اٹ. گریٹ. کوئی پارٹنگ میسج دینا چاہیں گی آپ کہ ینگر کراؤڈ دیکھ رہا ہے, لائیو جا رہی ہیں آپ؟ جی میں بس یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جس وقت بھی کوئی فیلئر آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو اسٹیپنگ اسٹون سمجھیں. that would lead you to another heaven. اور پکچر جو ہوتی ہے نا, وہ پوری پکچر پورا وہ ایک سمجھے کہ if you have a scenery in front of you, تو وہ دھیرے دھیرے قدرت انراول کرتی ہے. تو ابھی اگر آپ راون کو دیکھ رہے ہیں, یہ پیریڈ راون کو دیکھنے کا ہے, تو ابھی انراول نہیں ہوا ہوگا, خدائی انراول نہیں ہوئی ہوگی, خوبصورتی ہیون جنتیں کچھ انراول نہیں ہوئی ہوگی. تو دھیرج رکھیں اور صبر کے ساتھ دیکھیں, تو آہستہ آہستہ پکچر پوری کی پوری بیوٹیفل سینری میں سب کچھ ہوتا ہے نا. تو بس صبر کے ساتھ رہیں اور فیلئرس کو جو ہے وہ اسٹیپنگ اسٹون سمجھیں. اور کوئی بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا, اگر اچھا ہے تو وہ برا آئے گا, اور برا ہے تو اچھا آئے گا. اور لیکن کنٹینیو رکھیں اپنی اسٹرگل, اپنے سفر کو کہیں معطل نہ کریں, کبھی معطل. If you're a writer, keep on writing. If you're an actor, keep on acting, but do not halt anywhere. ایک سوال آپ لینا چاہیں گے, انٹرسٹنگ سوال ہے. پارٹیسپینٹ کہہ رہے ہیں people are bashing on Pakistani drama content, seem more inclined to foreign content. Ertugrul Ghazi being one of the good examples. What would you say about this criticism? دیکھیے یہ بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ویرائٹی کی کمی آ گئی ہے, ویریشنس کی ضرورت ہے ہمیں. ہمارا جب پی ٹی وی کا زمانہ تھا تو اس میں بہت زیادہ جید قسم کے ڈائریکٹرز ہوتے تھے اور کانٹینٹ کے لوگ ہوتے تھے جو اچھی ضخیم کتابوں کو جو ہسٹری پر مبنی ہوتی تھی ان کو ڈراماٹائز کرواتے تھے. تو رائٹر جو ہے وہ چیلنجڈ ہوتے تھے سارے کے سارے, اور باقاعدہ 7 کی 7 ایپیسوڈس کو پھاڑ دیا جاتا تھا. میری بھی لٹرلی, میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے, لٹرلی یوں ڈسٹ بن ہے. اور یہ بڑے بڑے رائٹرز کے ساتھ ہوتا تھا, میں تو منی سی تھی اس زمانے میں. تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس میں وہ, لیکن
ارطغرل غازی آیا ہے، یہ خوش آئند چیز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی کوئی ایک ایسا اسٹیپ لیں. ہوتا یہ ہے کہ بھائی میرے مینو امراؤ جان لکھا ہوا ہے پہلے سے. پرابلم شروع ہو جائے گا، کہیں گے کہ بھئی ہم پیریڈ پلے نہیں کریں گے. پیریڈ پلے پر پیسے بہت جاتے ہیں، انویسٹر نہیں ملتا. دل تو بہت چاہتا ہے چینل کو، لوگوں کا بڑا دل چاہتا ہے بنانے کا، لیکن انویسٹر نہیں ملتا. کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کبھی کبھی ڈاؤن دا ڈرین چلا جاتا ہے. تو یہاں پر تو مطلب سب ہر چیز ایوری تھنگ کمز ود منی نا. پہلے تو پی ٹی وی پر وہ لوگ بروکیڈ کا کچھ بھی پہن کر کے چوغا پہن کر قاسم جلالی آ جاتے تھے اور ہم انہیں ایکسیپٹ بھی کر لیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا؟ بالکل اچھی طرح. بخت خان، آئی ڈونٹ ریمبر ڈرامہ کون سا تھا، میرے پھپھا نے اس میں بخت خان کا رول پلے کیا تھا. اچھا. جناب نہیں تو وہ نہیں، ہم لوگ کچھ نہیں دیکھتے تھے کہ کسی نے کیا پہنا ہوا ہے، کیونکہ کوئی مٹیریلسٹک نہیں تھا نا اس زمانے میں. ہم صرف یہ دیکھتے تھے کیا کیا رہا ہے، کیریکٹر کیا ہے، کیا رہا ہے، یہ کیا رہا ہے. ادائیگی لیکن کیسی ہے. جی یہ چیز اب ختم ہوتی جا رہی ہے نا، کیونکہ میرے خیال میں جو علمی ادارے ہیں وہ اپنا رول اگر طریقے سے رول پلے کرتے تو ہم ایز اے نیشن اتنا پیچھے نہیں جاتے ہم. لیکن تھنگس انشاءاللہ ول امپروو. میں تو بہت ہوپ فل ہوں ہر طرف سے. چلیں مزید اور کوئی کوشچنز نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میں نے آپ سے 15-20 منٹ کہا تھا اور آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ کا لے لیا. ہاں میں بولتی اتنا ہوں، کیا کریں. لولی لولی. کاش کہ آپ سے اور بلواتے ہم. تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. نہیں، آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ضرور تھینک یو، جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.